अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हमने पिछले सेशन में हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब फरहतुल कुलूब फी मौलिदिन नबी अल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि 40 है अहदीस मुबारका की, उसके अंदर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस मुबारका की रोशनी में का मुताला किया था। आज हम अगली 20 अहदीस मुबारका का मुताला करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस नेकी को हमारे हक में कबूल फरमाए और आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और रज़ा का बायस बनाए और तमाम गलतियों कोताहियों और हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के सदके माफ फरमा दे। अहदीस नंबर 21 है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अहले हबशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आलात हर्ब के साथ नाच रहे और रक्स कर रहे थे और ये कहते जाते थे, मोहम्मद अब्दुल साले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगुजीदा बंदे हैं। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या कह रहे हैं? सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने अर्ज किया, ये कह रहे हैं मोहम्मद अब्दुल साले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। इस हदीस को इमाम अहमद और मुकद्दसी ने रिवायत किया है और इसकी सनद सही है। अहदीस मुबारका में है, हज़रत अनस बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अहले हबशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रक्स कर रहे थे और अपनी जुबान और लहजे में कुछ कह रहे थे जिसका मानी और मफहूम वाज़े नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये क्या कह रहे हैं? लोगों ने अर्ज किया, मोहम्मद अब्दुल साले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। इस हदीस को इमाम इब्न हब्बान और मुकद्दसी ने रिवायत किया है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपना अकीका किया। इसे इमाम बहकी और मुकद्दसी ने रिवायत किया है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज बेसत अपना अकीका किया। इसे इमाम तिबरानी और मुकद्दसी ने रिवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तरफ से एक मेंढा ज़िबा करके अकीका किया। इसे इमाम इब्ने असाकिर ने रिवायत किया है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, योम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से एक और दलील मुझ पर जाहिर हुई है, जिसे इमाम बहकी ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद खुद अपना अकीका किया। बावजूद इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 7वें रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका कर चुके थे और अकीका 2 बार नहीं किया जाता। बस ये वाकया इसी पर महमूल किया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अल्लाह की तरफ से रहमतुल लिल आलमीन बनाए जाने और अपनी उम्मत के मुशर्रफ होने की वजह से अपनी विलादत की खुशी के इजहार के लिए खुद अकीका किया। इसी तरह हमारे लिए मुस्तहब है कि हम भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर खुशी का इजहार करें और खाना खिलाएं और दीगर इबादात बजा लाएं और खुशियों का इजहार करें। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक तवील रिवायत में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफरे मेराज बयान करते हुए फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बैतुल लहम के मकाम पर मुझसे कहा, आप बुराक से उतरिए और नमाज पढ़िए। मैंने उतरकर नमाज अदा की तो उन्होंने फरमाया, क्या आप जानते हैं कि आपने कहाँ नमाज अदा की है? आपने बैतुल लहम में नमाज अदा की है जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। सुभान अल्लाह। इसे इमाम निसाई तिबरानी बाजार ने रिवायत किया है।
حضرت خریم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدح اور نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ مجھے سناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دانت صحیح اور سالم رکھے، یعنی تم اسی طرح کا عمدہ کلام پڑھتے رہو۔ سو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: آپ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نور سے ساری زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گیا۔ بس ہم آپ کی عطا کردہ روشنی اور آپ ہی کے نور میں ان ہدایت کی راہوں پر گامزن ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی، حاکم اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت سے آخری نبی لکھا جا چکا تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، اور میں تمہیں ان کی تعویل بتاتا ہوں۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اس کے علاوہ اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا، اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ پھر راوی نے مذکورہ باب حدیث کے مثل حدیث بیان فرمائی اور اس میں یہ اضافہ کیا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت نور دیکھا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ اسے امام احمد، ابن حبان، حاکم اور بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے مرحلہ خلقت میں تھے۔ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی، اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ انہوں نے کہا، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام آسمانوں میں اس وقت تک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے نور کو جنم دیا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ اسے امام ابن حبان، طبرانی، ابو نعیم، حاکم اور ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا، امام احمد کی اس سند کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں سوائے سعید بن سوید کے، امام ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو مریم سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے کوئی ایسی شے نہیں دیں گے کہ میں جس سے سیکھوں اور اسے سنبھالے رکھوں اور وہ مجھے فائدہ پہنچائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ دے؟ لوگوں نے اسے کہا، ٹھہرو، بیٹھ جاؤ۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، بے شک آدمی جاننے کے لیے ہی سوال کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کا سب سے پہلا معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میثاق لیا جیسا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کا میثاق لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور اے حبیب، یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی
تبلیغ رسالت کا عہد لیا اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے میری بشارت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ان کے بدن اطہر سے ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ اسے امام طبرانی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ نے ان سے بیان کیا، جب ولادت نبوی کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے کی طرف ڈھلک کے قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر آ گریں گے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ کرنے لگی، اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا۔ اسے امام طبرانی، ابن ابی عاصم اور ابو نعیم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گراں بار ہوئی تو مجھے ایسی کوئی دقت پیش نہ آئی جو عام طور پر عورتوں کو حمل کے دوران پیش آتی ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جسم سے جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک ایسا نور نمودار ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی ایک ایسا نور نمودار ہوا جس سے شام کے محلات اور بازار روشن ہو گئے، حتیٰ کہ بصرہ میں چلنے والی اونٹوں کی گردنیں بھی میرے سامنے نمودار ہوئیں۔ اسے امام ابن سعد، ابن عساکر اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن قبطیہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے مشاہدہ کیا گویا کہ ایک روشن ستارہ میرے جسم سے نکلا ہے جس سے ساری زمین روشن ہو گئی۔ اسے امام ابن سعد نے روایت کیا۔ حضرت ابو اجفا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ولادت کے وقت میری والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ان کے جسم اقدس سے ایک نور نمودار ہوا ہے جس سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ اسے امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو جعفر بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گراں بار تھی، حکم دیا گیا کہ اپنے ہونے والے بچے کا نام احمد رکھیں۔ اسے امام بن سعد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ حضرت شفا بنت عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں پر رونق افروز ہوئے اور کچھ گریہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں پر رونق افروز ہوئے اور کچھ گریہ کیا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی برسات کرے۔ حضرت شفا فرماتی ہے، اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک ساری زمین روشن ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے۔ وہ بیان فرماتی ہے کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر تاریکی، رعب اور لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی، میں نے کسی کی آواز سنی، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، مغرب کی طرف۔ اب پھر مجھ پر بائیں طرف سے رعب و خوف طاری ہوا، پھر روشنی ہوئی، میں نے کسی کی آواز سنی، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، مشرق کی طرف۔ اب ان کا ذکر وہاں سے کبھی ختم نہ ہوگا۔
حضرت شفا فرماتی ہیں یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا تاکہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے سرفراز فرمایا اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو طالب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر حضرت ابو طالب کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائیں اور تمام اہل مکہ کی 3 دن تک ضیافت کی۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر راستے پر اونٹ ذبح کروا کے رکھ دیے جن سے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔ اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں تشریف لائے تو اس کی علامات یہ تھیں کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھا اور یوں گویا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں اور رب کعبہ کی قسم وہ دنیا کے لیے امان اور اہل دنیا کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ اس رات قریش کا ہر نجومی اور عامل جنات اور عرب کا ہر قبیلہ اپنے جنوں کی ملاقات سے روک دیا گیا، ان کے سینوں سے علم میں کہانت چھین لیا گیا، دنیا کے ہر بادشاہ کا تخت اوندا ہو گیا، تمام بادشاہوں کے لبوں پر مہر سکوت لگ گئی اور وہ پورا دن کلام نہ کر سکے۔ مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کے پاس جا کر اور سمندر کی مچھلیاں باہم مبارکبادیاں دے رہی تھیں۔ پھر ہر مہینے آسمان اور زمین میں ندا کی جاتی رہی مبارک ہو جب ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت اور رحمت کے جلووں میں عرض کی طرف مبعوث ہوں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کوئی شے گرنے کی ایک زوردار آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ یہ پیر کا دن تھا، پھر میں نے دیکھا کہ جیسے کچھ پرندے ہیں جو میرے دل پر اپنے پر مل رہے ہیں، جس سے مجھ پر چھایا سارا روب و خوف جاتا رہا اور درد جو پہلے محسوس ہو رہا تھا جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سفید سا شربت پڑا تھا، میں اسے دودھ سمجھی، جو چونکہ پیاس محسوس کر رہی تھی میں نے اسے اٹھا کر پی لیا، جو مجھ سے ایک بلند تر نور جلوہ گر ہوا۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غول آیا، میں نہیں جانتی وہ کدھر سے آیا، بہرحال انہوں نے میرے حجرے کو بھر دیا، ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ پھر میری نگاہ سے حجابات اٹھا دیے گئے اور میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے دنیا پر لگے ہوئے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جلوہ گر ہوئے تو میں نے پہلو بدل کر انہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں اور نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے والے کی طرح آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک سفید بادل اترا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو میں نے سنا کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب میں ٹھہراؤ، انہیں تمام سمندروں میں لے جاؤ تاکہ تمام اہل جہاں ان کے نام، صفات اور حلیہ مبارک سے واقف ہو جائیں اور جان لیں کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کا نام دنیا میں ماہی رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمام دنیا سے شرک مٹا دیا جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بادل چھٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون کے ایک سفید کپڑے میں جو دودھ سے بھی سفید تر تھا لپٹے ہوئے پڑے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز ریشم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں تر و تازہ اور سفید موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں پکڑ رکھی تھیں، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح و نصرت، ہوا اور نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام قسطلانی المواہب لدنیا میں فرماتے ہیں، جب ہم یہ کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت پیدا ہوئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے یا شب قدر؟ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی رات 3 وجوہ کی بنا پر شب قدر سے افضل ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور شب میلاد میں ہوا، جبکہ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، لہٰذا وہ رات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا شرف ملا اس رات سے زیادہ شرف والی ہوگی جسے اس رات میں تشریف لانے والی ہستی کے سبب سے شرف ملا، اور اس میں کوئی نزاع نہیں، لہٰذا اس اعتبار سے شب میلاد شب قدر سے افضل ہوئی۔ نمبر 2، اگر لیلۃ القدر کی عظمت اس بنا پر ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو شب ولادت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جلوہ فرما ہوئے۔ جمہور اہل سنت کے قول کے مطابق شب میلاد کو جس ہستی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف بخشا وہ شب قدر کو شرف بخشنے والی ہستیوں یعنی فرشتوں سے کہیں بلند و برتر اور عظمت والی ہے، لہٰذا شب ولادت ہی افضل ہے۔ نمبر 3، شب قدر کے باعث امت محمدیہ کو فضیلت بخشی گئی اور شب میلاد کے ذریعے جمیع موجودات کو فضیلت سے نوازا گیا، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس طرح نعمت رحمت جمیع کائنات کے لیے عام کر دی گئی، لہٰذا شب ولادت نفع رسانی میں کہیں زیادہ ہے اور اس اعتبار سے بھی یہ لیلۃ القدر سے افضل ٹھہری۔ امام طحاوی بعض شوافے سے نقل کرتے ہیں کہ راتوں میں سے افضل ترین شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر شب قدر، پھر شب اسراء و معراج، پھر شب عرفہ، پھر شب جمعہ، پھر شعبان کی 15ویں شب اور پھر شب عید ہے۔ امام نبہانی نے اپنی مشہور تصنیف الانوار المحمدیہ من المواہب للدنیا میں لکھتے ہیں کہ شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر سے افضل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ذکر کرنے کی، احادیث نبوی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی، قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو علم کے لیے آسان کر دے اور دلوں کو روشن کر دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، ادب اور محبت عطا فرمائے اور ہماری قبروں کو، ہماری آخرت کو حضور کے محبت کے نور سے روشن فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔